जब मैं वहाँ धरने में पहुँचा तो मैंने देखा कि जो हमारी वकला क़यादत है जब आवाम से मुखातिब होकर ये कह रही थी कि लड़ोगे मरोगे, तो बड़ी ज़ोरदार आवाज़ आ रही थी कि लड़ेंगे मरेंगे। 12 अप्रैल से पहले मुझ पे काफ़ी प्रेशर भी था, अटैक भी हुआ कि आप पीछे हट जाओ 6 कैनाल्स के इशूज़ से। सिंध की मेहमान नवाजी के हवाले से आपने पहले भी सुना था, लेकिन अब तो आप आए विटनेस हैं। आपको लक़ब मिल रहे हैं आमिर सिंधी के। रेजोल्यूशन पास किया था जब हमें पता चला था कि ये 6 कैनाल्स जो सी हैं ये आपकी आंखों के नीचे ये निशान भी मुझे याद दिला रहा है उस हमले का, और आपने भी जिस तरह आप जिक्र किया कि आप पर हमला हुआ। मीडिया को रिपोर्टिंग में कि हम 72 घंटे का टाइम देंगे। अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं शहबाज इब्राहिम और आप इस वक्त देख रहे हैं शहबाज इब्राहिम पॉडकास्ट। आज हमारी पॉडकास्ट में मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जिनको आप देखना भी चाहते हैं, सुनना भी चाहते हैं। कराची बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जनाब आमिर नवाज बड़ाइच साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया सर आपने आज हमें वक्त दिया। बिला ताखिर सर, हम जो मौजू आजकल हाईलाइट है और उस पर ही बात करेंगे कि कब आपने ये महसूस किया कि अब आम आवाम के बीच हम वकला को निकलना पड़ेगा और सिंध पंजाब बॉर्डर को बंद करना पड़ेगा? देखिए, इसका एक बैकग्राउंड है। हमने पहले एक रेजोल्यूशन पास किया था जब हमें पता चला था कि ये 6 कैनाल्स जो सी हैं ये दरिया सिंध पे बनाई जा रही हैं। हमने उसमें कहा था कि ये जो 6 कैनाल्स हैं ये एक जस्टिफाइबल एक्ट नहीं है और सिंध के अवाम के साथ ज़्यादती है और ये लो रिपेरियन वालों का राइट है, डेल्टा का राइट है। तो इसलिए ये 6 कैनाल्स जो सी हैं ये दरिया सिंध पे मत बनाई जाए। लेकिन हमारी उस बात को इग्नोर किया गया, सुना अनसुना कर दिया गया। उसके बाद फिर हमने एक ऑल सिंध लॉयर्स कन्वेंशन कॉल किया। वो हमने जनवरी में मेरा ख्याल है किया कॉल। उसमें हमने दोबारा ये बात कही कि ये जो 6 कैनाल्स हैं ये जो सी हैं ये सिंध की आवाम का समाजी माशी कत्ल कर रही हैं और ये जो 6 कैनाल्स हैं ये नहीं बननी चाहिए। और इससे रेलेवेंट हमने जो भी हमारी स्पीकर्स की राय थी वो हमने आगे फॉरवर्ड की गवर्नमेंट को। बट अगेन बदकिस्मती से उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई और फिर मलीर में भी हुआ, डिफरेंट जो है सिंध की डिस्ट्रिक्ट्स थी उनमें इससे रेलेवेंट जो सी है लॉयर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन जब उस सब से कुछ नहीं हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस कह रहा हूँ, ये कन्वेंशंस की है, जब उस सब से कुछ नहीं हुआ फिर हमने मार्च में जो उनसे एक रैली निकाली जो सिंध की डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से लोग आए और हम जो है प्रेस क्लब पे सब इकट्ठे हुए, हज़ारों की तादाद में वकला, और फिर हमने डिमांड किया कि आप काइंडली ये 6 कैनाल्स को बंद करें। अगेन कोई ऐसा सच रिस्पॉन्स नहीं मिला गवर्नमेंट की जानिब से। फिर हमने 14 मार्च इंटरनेशनल रिवर डे पे फिर एक रैली निकाली और उसमें फिर हज़ारों वकला ने जो है पार्टिसिपेट किया। उस दिन फिर हमने एक बात कही थी, क्योंकि हमें लगा कि ये हम पिछले 5-6 महीनों से जद्दोजहद कर रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। मीनवाइल डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ भी अपना जो भी रोल था वो प्ले कर रहे थे। ये तो फिर मैंने उसमें अनाउंस किया कि हम 12 अप्रैल को एक ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन करेंगे। अगर तब तक ये मसला हल नहीं हो जाता है और फिर हम अपना लायामल भी देंगे। फिर उसके बाद जो सा है जब 12 अप्रैल आया, 12 अप्रैल से पहले मुझ में काफ़ी प्रेशर भी था, अटैक भी हुआ कि आप पीछे हट जाओ 6 कैनाल्स के इशूज़ से। मैंने कहा कि नहीं, हम खड़े हैं, खड़े रहेंगे। और फिर 12 अप्रैल को हमने ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन किया जिसमें पूरी पाकिस्तान की बार एसोसिएशन से लोग आए और उसमें फिर हमने 72 घंटे का टाइम दिया। ये जब हम इंटरनेशनल जो वाटर रिवर डे था उसमें हमने एक डिसाइड किया था कि अब टाइम गुज़र चुका है काफ़ी, और अगर अभी भी हम नहीं खड़े होते, कोई स्टांस नहीं लेते, कोई लायामल नहीं देते तो फिर बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी और फिर ये नहरें बन जाएंगी, ज़मीनों की बंदर बांट हो जाएगी, फिर किसी को भी कुछ हासिल नहीं होगा प्रोटेस्ट से। तो फिर हमने 12 अप्रैल को जो उनसे 12 अप्रैल से पहले मैंने संडे को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी प्रेस क्लब पे। तो वहाँ पे मैंने बताया था उनको कि भाई
میڈیا کو رپورٹنگ میں کہ ہم 72 گھنٹے کا ٹائم دیں گے اور پھر نہیں ہوگا تو یہ تو اس کے بعد پھر میرے پہ ایک اٹیک ہوا تھا. تو 12 اپریل کو پھر آل اوور پاکستان سے جو وکلائے تھے قیادت آئی تھی, سب نے مل کے پھر ڈیسائیڈ کیا کہ 72 گھنٹے کا ٹائم دیتے ہیں اور ہمیں اپنا یہ جو کیس ہے اب پبلک میں لے جانا چاہیے. اور پھر ہم جو ہے اس کو 12 اپریل سے کے بعد اس معاملے کو ہم پبلک میں لے گئے اور وہاں پہ پھر ہم نے جو ہے 72 گھنٹے کے ٹائم کے بعد وہاں جا کے پروٹیسٹ کیا اور ہم نے جو بھی ہمارا وہاں پہ لائے عمل تھا اس پہ عمل کیا اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی. لیکن یہ کامیابی صرف وکلا کی نہیں ہے, صرف ایک بندے کی نہیں ہے, یہ ہر اس شخص کی کامیابی ہے جس نے اس کاز میں اپنا رول پلے کیا, چاہے وہ گھر بیٹھ کے کیا کسی بھی طریقے سے, چاہے فائنینشلی کیا کسی بھی طریقے, کیونکہ ہمارا 1 روپیہ خرچ نہیں ہوا تھا وہاں پہ. تو میرے خیال سے یہ پوری سندھ کی عوام کی ہر اس شخص کی کامیابی ہے جو سندھ سے محبت کرتا ہے. عامر بھائی, آپ کی آنکھوں کے نیچے یہ نشان بھی مجھے یاد دلا رہا ہے اس حملے کا, اور آپ نے بھی جس طرح آپ ذکر کیا کہ آپ پر حملہ ہوا, کیا پیش رفت ہوئی اس حوالے سے اور آپ کیا سمجھتے ہیں یہ حملہ کس نے کروایا؟ دیکھیں, یہ تو میں اس ٹائم بھی بتایا تھا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ تھے جو مجھے روک رہے تھے کہ بھئی آپ یہ جو 6 کینالز کا ایشو ہے اس پہ زیادہ بات نہیں کریں, زیادہ آگے نہیں بڑھیں. لیکن وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ میں مسلسل آگے بڑھ رہا تھا, میں مختلف لوگوں کو پیغام دے رہا تھا کہ بھئی ویڈیوز میسیج تھے کہ بھئی ریلی ہے فلاں دن فلاں گمبڑ میں, لاڑکانہ میں, فلاں جگہ ہے. تو وہ یہ سب چیزیں واچ کر رہے تھے. پھر جب لایا عمل دیا کہ بھئی ہم روڈز بھی بلاک کریں گے, ٹرینز بھی کریں گے, تو اس کے بعد سے پھر مجھے زیادہ کالز آنے لگ گئیں. پھر منڈے کی رات کو آئی, اسی طریقے سے ٹیوزڈے کی صبح کو آئی. پھر جب تو اس دوران مطلب کہ انہوں نے کوشش کی, لیکن جب ہم نہیں پیچھے ہٹے تو انہوں نے اٹیک کیا. لیکن پھر بھی ہم نے کہا کہ کوئی ایشو نہیں ہے, ہم اپنے اسٹانس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور انشاءاللہ تعالی ہم جو یہ 6 کینالز ہیں ان کو بند کرا کے چھوڑیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. اور ساتھ ساتھ جب آپ دھرنا لگا کر وہاں بیٹھ گئے اور پورے سندھ کی عوام وہاں آپ کو جوائن کرنے لگی تو 3 نیریٹیوز سننے کو ملے. میں چاہوں گا کہ تینوں نیریٹیوز کے پہ باری باری آپ کمنٹ کریں. پہلا نیریٹیو یہ تھا کہ جو ہماری خلائی مخلوق ہے وہ پہلے بھی دھرنے جو ہیں ان کو سپورٹ کرتی رہی ہے اور انہوں نے ہی یہ دھرنا لگایا ہے. تو آپ پہلے تو اس نیریٹیو پر کوئی کمنٹ جو دینا چاہیں. دیکھیں, اگر وہ سپورٹ کرتے ہیں تو یہ 12 دن 13 دن نہیں لگتے, اور جاتے دور میں وہ بہت پاورفل ہے, وہ تو پہلے دن ہی کروا دیتے. تو ان کی ایز سچ کوئی سپورٹ نہیں تھی. بیسیکلی وہ اس چیز سے نالاں تھے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ کسی طور پہ بھی ہو. دوسرا نیریٹیو جو ہے یہ بھی سننے کو آیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ کیونکہ اگر کینال کا فیصلہ واپس آیا تو جو نیشنلسٹ پارٹیز ہیں ان کے لیے ایک وننگ سچویشن ہو جائے گی اور پورا کریڈٹ وہاں جائے گا, تو کیوں نہ وکلا جو ہیں ان کی کوئی پارٹی نہیں ہے اور ان کے لیے ایک وننگ سچویشن پیدا کی جائے. تو اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں, اب ہر کسی کا اپنا پولیٹیکل ویژن ہو سکتا ہے, لیکن آپ یہ سمجھیں کہ ہمیں کسی بھی چیز سے انٹرسٹ نہیں ہے, ہم نے کریڈٹ میں انٹرسٹ بھی نہیں ہے. ہم ڈے 1 سے یہی کہہ رہے تھے. تو وہ اب اس کا کریڈٹ چاہے پیپلز پارٹی لے, چاہے نیشنلسٹ لے, یا کوئی بھی لے, ان کو مبارک ہو. ہم نے جو اپنا ایک مائنڈ سیٹ کیا تھا کہ یہ کام نہیں ہونے دیں گے اور بار اس پہ ریزسٹ کرے گی, وہ ہم نے کیا. تیسرا نیریٹیو جو میجورٹی کا تھا, جو عوام وکلا کو سلام پیش کر رہی تھی, اور میں بطور وکیل آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے عزت کروائی ہے ہمارے کالے کوٹ کی, اور اس عوام کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں, جاتے دور میں سوشل میڈیا اور ڈفرینٹ ریسورسز کی وجہ سے ہر بندہ اویئرڈ ہے. ہر بندے کو پتہ ہے کہ کون کیا کر رہا ہے, کیا نہیں کر رہا ہے, کون فیک ہے, کون ریئل ہے, کون پازیٹیو ہے, کون نیگیٹیو ہے. تو اس سب کو لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے واچ کیا, اور یہ مسلسل چونکہ تھی بہت ساری باتیں ڈسکشن میں تھی. عوام نے میرے خیال سے اس دھرنے کو کامیاب بنانے میں 100% عوام کا حق ہے, کیونکہ ہم جب وہاں گئے تھے ہمارا 1 روپیہ خرچ نہیں ہوا, اور 12 دن کسی بھی 80 لاکھ لوگوں نے BBC رپورٹیں وزٹ کیا ہے. اتنے لوگوں کو نہ ہم ایڈجسٹ کر سکتے تھے, نہ کھانا کھلا سکتے تھے, نہ پانی پلا سکتے تھے, نہ ان کے لیے کچھ ہو. تو جو وہاں کی عوام ہے وہ باہر نکل آئے تھے. انہوں نے وکلا کے لیے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے کہ جس کے پاس جگہ تھی رہنا ہے
انہوں نے کھانے ناشتے مطلب کہ جو کر سکتا تھا، کوئی کپڑے دھلوانے گیا تھا لانڈری والے پیسے نہیں لے رہا ہے، کوئی مثال کے طور پہ بیلنس ڈلانے گیا تو وہ نہیں لے رہا ہے، مطلب انہوں نے اس ٹائم پہ اس جگہ پہ پھر پیسے، ایک بندہ میرے پاس 7 لاکھ کا چیک لے آیا، میں نے اس کو منع کیا، ایک 40 کا لایا اس کو منع کیا، جو بھی آ رہا تھا میں نے ان سب کو سختی سے منع کیا. میں نے کہا بھائی کہ آپ ہمیں جو سا ہے مت دیں، آپ دیں سامنے اپنی جیب سے جو آپ خرچ کر سکتے ہیں، خود جو کھلا سکتے ہیں، خود جو پلا سکتے ہیں آپ وہ کریں، لیکن ہمیں اس سارے چیز میں فائنانس کے میٹر میں نہیں ڈالیں. تو وہاں لوگوں نے کروڑوں روپے خرچ کیے، کیونکہ ایک بہت بڑا بہت جلد سے تھا، 3 ٹائم کا کھانا تھا، بہت ساری چیزیں تھی، پانی وغیرہ. تو میرے خیال سے ہمارا ایک دوست تھا مظفر، اس نے کھولا ہوا تھا وہاں پہ پانی کا کیمپ لگایا تھا. تو وہ یہ بتا رہا تھا، بولا عامر بھائی اتنے لوگ آ گئے تھے اتنی پانی بوتلیں دینے کے لیے کہ اب ہمیں وہاں پہ ایک الگ سے جگہ لینی پڑی ہے، جس میں دکان رینٹ پہ لینی پڑی ہے، اور وہاں پہ گودام میں ہم یہ سب چیزیں رکھ رہے ہیں، اور ہم لوگوں کو منع کر رہے ہیں کہ بس کر دیں جب ہمیں ضرورت ہوگی، لیکن لوگ نہیں رک رہے. پھر مطلب جذبہ ایسا تھا، ہمارے ڈاکٹرز سب ہمارے پاس آئے، پروفیسرز سب ہمارے پاس آئے، انجینئرس آئے، ٹیچرز آئے، آرٹسٹ آئے، جرنلسٹ آئے، سول سوسائٹی آئی، عام پبلک آئی، بچے بوڑھے مرد عورت جوان بزرگ سب، کوئی ایسے ٹرانسجینڈر وہاں پہ آئے ہمارے پاس. کسی ایسے پروفیشن سے بندہ، کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جو مطلب کوئی ایسا پروفیشن نہیں تھا جس کا کوئی بندہ ہمارے پاس نہ آیا ہو اور اپنا رول پلے کر کے نہیں گیا. اور پوری سندھ اس ٹائم پہ ایسے مٹھی کی طرح ایک جگہ پہ اکٹھی ہو گئی تھی، اور اس بات پہ کلیئر تھی کہ یہ جو ہمارے پانی پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے ہم اس کو کسی طور ایکسیپٹ نہیں کریں گے. بالکل عامر بھائی، جس طرح آپ نے یہ پورا کریڈٹ جو ہے عوام کو دیا، تو جب میں وہاں دھرنے میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ جو ہماری وکلا قیادت ہے، جب عوام سے مخاطب ہو کر یہ کہہ رہی تھی کہ لڑو گے مرو گے، تو بڑی زوردار آواز آ رہی تھی کہ لڑیں گے مریں گے. اب جب عوام پر ان پر 2 کلو چرس کے کیس میں چالان کیا جا رہا ہے، تو وہی عوام ہم وکلا سے مخاطب ہو کر وہی آواز آ رہی ہے وکلا کو مخاطب ہو کر کہ لڑو گے مرو گے. تو وکلا کی نمائندگی کرتے ہوئے دیکھیں آپ کا کیا جواب آج ہے؟ بھی ہم نے پریس کانفرنس کی ہے، کل بھی میں نے ایک ویڈیو میسیج چلایا تھا. ہم اس بات میں کلیئر ہے کہ ہم کسی طور پہ بھی یہ بات برداشت نہیں کریں گے کہ وہ تمام جو پیسفل پروٹیسٹرز تھے ان کے خلاف کوئی جھوٹی FIR درج کی جائے. اور ان سب لوگوں سے میں نے کہا جن کے خلاف کوئی FIR درج ہوئی ہے، وہ متعلقہ جو بھی ان کی ڈسٹرکٹ بار ہے اس کے صدر یا سیکٹری سے ملے، وہ فری آف کاسٹ ان کا مسئلہ حل کر کے دیں گے. اور ڈرنا نہیں ہے، یہ سب چیزیں چلتی رہتی ہیں، کیونکہ آپ ایک بہت بڑی کاز پہ لڑ کے آئے ہو اور آپ نے اپنے وطن کو بچایا ہے، اور اس سے بڑھ کے کچھ نہیں ہوتا. یہ چھوٹی موٹی FIRیں ہوتی رہتی ہیں، یہ چلتی رہیں گی، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ جو کامیابی آپ نے حاصل کی ہے یہ اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور آپ کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے. بالکل. اچھا عامر بھائی، مجھے یہ بھی پوچھنا تھا کہ کارپوریٹ فارمنگ، 26 امینڈمنٹ، پیکا، ان پر بھی آپ کا اسٹانس جاننا چاہوں گا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ یہ بھی ایک ہمارے مطالبات میں چیزیں شامل تھیں. تو کیوں وکلا آخر میں ڈسٹریبیوٹ بھی ہوئے، اور کیوں ہم نے یہ نہیں سوچا کہ دھرنے کو اور زیادہ ایکسٹینڈ کرتے ہیں تاکہ یہ بھی مطالبات ہمارے تسلیم ہوں؟ دیکھیں آپ ایک وقت میں سب کچھ نہیں حاصل کر سکتے، اور جو چیز آپ نے حاصل کی وہ آپ کی اشارت تھی. سندھ کی اشارت دریائے سندھ تھا، ایسا ہی. وہ بہت بڑا ایک ایشو تھا. صحیح ہے، آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس میں کامیابی دے دی تھی. آپ کو فلیکسیبل رہنا ہے، آپ نے اس پوزیشن پہ نہیں آ جانا ہے کہ آپ کلیش میں آ جائیں. کلیش میں ہار جیت کسی کی بھی ہوتی ہے، لیکن جب آپ کو ایک اللہ نے بہت بڑی کامیابی دے دی تو اب آپ کو تھوڑا سا ویٹ کر کے ڈائیلاگس کے ذریعے چیزوں کو آگے بڑھانا چاہیے. آپ دیکھ رہے ہوں گے ڈے 1 سے میں یہ کہہ رہا تھا کہ بھئی یہ جو دھرنا ہے یہ مشروط ہے 6 کینال سے، باقی جو ان سے ہے اس میں ہم ڈائیلاگس کر سکتے ہیں، وہ نیگوشیبل چیزیں ہیں، لیکن ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹے. ہم اس بات پہ کلیئر ہیں کہ کارپوریٹ فارمنگ نہیں ہونی چاہیے، پیکا غلط ہے، 26ویں امینڈمنٹ غلط ہے. تو ہم پیچھے نہیں ہٹے، لیکن ہم نے تھوڑا سا گورنمنٹ کو ٹائم دیا ہے کہ وہ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرے، کیونکہ 13 دن وہاں دھرنا رہا، پورا پاکستان آپ کو پتہ ہے بند ہو چکا تھا، ہر چیز ختم ہو چکی تھی. اب کچھ دوست تھے
ہماری جب میٹنگ ہوئی تو اس میں 21 لوگوں نے کہا کہ جو عہدیدار تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ ختم کرنا چاہیے دھرنا، اور میرا خیال ہے اس میں سے 13 لوگوں نے یا 14 لوگوں نے کہا کہ چلنا چاہیے. میجورٹی بھی اس بات کی فیور میں تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑی کامیابی دے دی ہے، اور میں نے خود بھی کہا کہ ہمیں تکبر میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. جب اللہ نے کامیابی دی ہے، عوام کو خوشی انجوائے کرنے دو کہ یہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا کام کیا ہے. اس کے بعد پھر جو بھی ہوتا ہے چیزوں کو کریں. تو اس میں پھر ان دوستوں کو ہم نے سمجھایا، لیکن انہوں نے تھوڑا ضد کی. ہم نے کہا صحیح ہے، آپ بہتر سمجھتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ آ جائیں، لیکن عوام جو ہے اس کو خوش ہونے دیں. صحیح ہے. خیر ایک دن دھرنا بڑھا، پھر اس میں جو لنجار صاحب ان سے ملاقات ہوئی، اس میں ڈیسائیڈ ہوا کہ بھئی 13 مئی کو وہ میٹنگ کریں گے، اور اس میں جو بھی کارپوریٹ فارمنگ سے ریلیونٹ ایشو ہے وہ ڈسکس ہوگا. اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ جو بھی پوزیشن آتی ہے اللہ خیر کرے. سر جب آپ وکلا کی ٹیم لے کر اسلام آباد پہنچے تب بھی ہم نے دیکھا کہ ایک نوٹیفیکیشن نکالا گیا کہ ہم 26 امینڈمنٹ جو ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں اور ان وکلا کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہے جو کچھ پہنچ گئے ہیں. اور اسی طرح پھر ہم نے دیکھا کہ ابھی جو پہلی پریس کانفرنس تھی شہباز شریف صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کی، اس کی سپورٹ میں بھی ایک نوٹیفیکیشن نکلا کہ جو ہے ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں اور یہ مسئلہ حل ہو چکا ہے. اس ڈسٹریبیوشن پر آپ کیا بات کرنا چاہیے؟ آپ کو پتہ ہے کہ ہر بندہ اپنے انٹرسٹ کی بات کرے گا. صحیح ہے. ہم اس بات پہ کلیئر ہیں، یہ جو چھوٹے موٹے بینیفٹس یہ لے رہے ہیں یہ ہم بھی لے سکتے ہیں. صحیح ہے. لیکن ہم بات کرتے ہیں کولیکٹیو، انڈیویجول نہیں. ہم وہ بات کرتے ہیں جس میں سب کو ہو. باقی کسی کو بھی کریڈٹ دینا ہے وہ دیتا رہے. کسی کا کوئی بھی ویژن ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی غلط بات کرتا ہے تو اس کا رزلٹ بھی وہ غلط ہی فیس کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے جس نے بھی کہا میں 26 کو سپورٹ کرتا ہوں، اس پہ کریٹیسزم جو آیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. دیکھیں ابھی لوگ اویئرڈ ہیں. اس اویئرنیس کے دور میں آپ وہ باتیں مت کریں کہ جس سے آپ کی انسلٹ ہو، یا لوگ جس سے آپ کو سمجھیں کہ یہ آپ کسی کی بی ٹیم ہے یا سی ٹیم ہے. آپ اصول کی بات کریں، آپ اپنے موقف دیں، جو اصول ہے اس پہ کھڑے ہوں. صحیح ہے. یہ ساری چیزیں چلتی رہیں گی، گورنمنٹیں آتی رہیں گی جاتی رہیں گی، آج نہیں کل نہیں پرسوں، یہ چلتے رہیں گے. لیکن آپ کا کریکٹر وہ ہو کہ ہر حال میں جب لوگ آپ کے بارے میں بات کریں تو وہ یہی بات کریں کہ ہی از اے پازیٹیو پرسن. عامر بھائی، سندھ کی مہمان نوازی کے حوالے سے آپ نے پہلے بھی سنا تھا، لیکن اب تو آپ آئے وٹنس ہیں. اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اور ساتھ ساتھ آپ کو لقب مل رہے ہیں عامر سندھی کے، اس پر بھی آپ کیا کمنٹ کرنا چاہیں گے؟ میں شکر گزار ہوں سب کا جنہوں نے یہ لقب دیا. یہ ان کی محبت ہے، پیار ہے، اور میں خود بھی پراؤڈلی کہتا ہوں کہ عامر سندھی. صحیح ہے. اور جہاں تک ہے کہ مہمان نوازی، میرے خیال سے ہماری ایکسپیکٹیشن سے بھی بہت زیادہ آگے انہوں نے مہمان نوازی کی. بہت محبت، بہت پیار. یہ دھرنا ادروائز سکسیسفل ہوتا ہی نہیں. یہ سندھ کی عوام تھی جو وہاں پہ کھڑی ہوئی. لوگوں کو، آپ کو پتہ ہے ٹرکوں والوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، دوسروں کو. ہمیں تو چلو تھا ہی تھا، لیکن وہ لوگ جو اسٹک آف ہو گئے تھے اس دھرنے میں، اس کو بھی عوام نے کھانا کھلایا، ان کو بھی پیچھے نہیں چھوڑا ہے. تو ایک بڑا وہ لوگوں نے کنٹریبیوٹ کیا، اور میرے خیال سے گریٹ ہاسپٹیلٹی. اچھا، ساتھ ساتھ عامر بھائی میں یہ پوچھنا چاہوں گا، کیا آپ آنے والی الیکشنز میں بار میں آنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ میں نے پہلے سے یہ اناؤنس کیا ہوا تھا کہ بھئی سندھ بار کونسل ڈسٹرکٹ ساؤتھ سے لڑوں گا، اور کراچی بار میں صدر پہ ریپیٹ کروں گا. بالکل ایسا ہی ہے. میں نے دیکھا کہ جب آپ پر حملہ ہوا تو بہت سارے نوجوان وکلا جو ہیں وہ اس جذبے کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے جیسے آج کل ٹرینڈ چل رہا ہے کہ اگر تمہیں ہو گیا کچھ دنیا جلا دیں گے. تو ان وکلا کے لیے، ان کے پروفیشنل مسائل کے لیے کراچی بار ایسوسی ایشن کیا رول پلے کر رہا ہے؟ دیکھیں یہ ان سب کی محبت ہے، پیار ہے، اور میرے پاس الفاظ نہیں ان کے لیے تھینکس کہنے کے لیے. اب ان کا پروفیشنل ہے. دیکھیں ایک تو سب سے بڑا کام جو ہم نے کیا ہے، یہ ان لمیٹڈ جورسڈکشن نیچے لے کے آئے. جی صحیح ہے. ان لمیٹڈ جورسڈکشن نیچے آنے سے جو ان کا پروفیشنلی ان کو ایک گروتھ ملی. صحیح. اس کے علاوہ ابھی ہم لگے ہوئے ہیں ریٹینرشپس کے لیے. کوشش کر رہے ہیں کہ کہیں سے ان کو
اچھی ریٹینرشپس نکالیں ان کے لیے پروفیشنلی جو ان کی گروتھ ہو سکتی ہے. پھر لیگل ایجوکیشن، میڈم عارفہ تھے وہ ہماری چیئرمین ہے، وہ کچھ کورس ڈیزائن کیے انہوں نے اس کو لے کے، تو لگے ہوئے ہم اس میں کہ بھائی جو بھی ان کے لیے ہم بیسٹ کر سکتے ہیں ان کے پارٹ پہ وہ ہم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ. عامر بھائی دیکھنے کو ملتا ہے کورٹس میں کہ بنسبت سینئرز کے جونیئرز کے آرگیومنٹس کو ججز کی طرف سے بھی وہ ویلیو نہیں ملتی. اس معاملے پر آپ نے ججز کے پاس بیٹھ کر یا ان کے ساتھ بیٹھ کر کوئی معاملہ کوئی بات چیت کی ہے کبھی؟ ہماری میٹنگز ہوتی ہیں، ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بھئی آپ ایکول ہیئرنگ اپرچونٹی دیں اور آپ بیلنس رکھیں اور آپ کوشش کریں کہ بھئی وکیل کو عزت دیں، کیونکہ وکیل کو اور کچھ نہیں چاہیے ہوتا ہے، رسپیکٹ چاہیے ہوتی ہے، تو آپ ان کو رسپیکٹ دیں. عامر بھائی ساتھ ساتھ یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آگے چل کر اگر 6 کینالز کا معاملہ پھر سے اٹھایا جاتا ہے یا پھر کارپوریٹ فارمنگ ہے اس کو بند کرنے سے انکار کر دیا جاتا ہے تو کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ دیکھیں یہ ود دی ٹائم ہوگا، حالات کے مطابق انشاءاللہ ہم اپنا اسٹانس لیں گے جو بھی ہوتا ہے. سپوز اگر وہ 6 کینالز کو دوبارہ کرتے ہیں تو وہ اگین سیریس ایشو ہو جائے گا اور ڈیفینیٹلی اسٹانس لینا پڑے گا لوگوں کو. اور دوسرا جو ان سا ہے کارپوریٹ فارمنگ والا، اس پہ بھی دیکھتے ہیں کیا اپڈیٹس آتی ہیں، پھر جو ہوگا جو کمیٹی کا جو بھی ایک ڈیسیجن ہوگا اس کو ہم فالو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آخر میں نوجوان وکلاء کے لیے اور جو آپ کے ہوسٹ تھے ببرلو میں ان سب دوستوں کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں ان تمام لوگوں کا بہت مشکور ہوں ببرلو میں جنہوں نے اس دھرنے کو سکسیسفل بنانے کے لیے اپنا 100% دیا، اور یہ جزائے خیر کا کام تھا. کروڑوں لوگوں کی زندگیاں اس سے وابستہ تھیں، تو آپ کو اس میں ضرور اللہ جزائے خیر دے گا. اور ینگ وکلاء سے میں یہی کہوں گا کہ آپ سب فوکس کریں اپنے کریئر پہ، اپنی محنت پہ، ڈسہارٹ نہیں ہو. وکالت میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اسٹیبل ہونے میں، لیکن ونس یو گیٹ اسٹیبل پھر آپ سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. تو آپ سب کو اللہ تعالیٰ کامیابی دے، محنت کریں اور سکسیس حاصل کریں. بہت شکریہ عامر بھائی، آپ نے وقت دیا. سلامت رہیں، اللہ you. تعالیٰ آپ کو اسی طرح سلامت رکھے. ناظرین محترم، آپ نے عامر نواز بڑھائے صاحب کو سنا. اسی طرح اپنی فیوریٹ شخصیات سے ملنے کے لیے ہماری اس پوڈ کاسٹ کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی پوڈ کاسٹ میں.